जुगाली के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंसानों को ये सहूलत हासिल नहीं है। इंसानों में अगर मैदे की ग़िज़ा मुंह में आए तो बहुत खट्टे बुरे से हालात हो जाते हैं, तो उसको रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं। जानवरों में यानी गाय में, भैंस में, इनमें होता है कि पहले फटाफट खा लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वापस ला के तो उसको वो चबाते रहते हैं, तो उससे एक तो बहुत लंबा अरसे तक मज़ा आता है, तो दूसरा यह है कि वो डाइजेस्ट होने में मदद मिल जाती है। तो ख्यालात के हवाले से जानवर ऐसा नहीं करते, इंसान ऐसा करते हैं कि जो ख्यालात उनके एक दफ़ा ज़हन में आ जाते हैं तो बाज़ औक़ात को उनको दोहराते रहना पसंद करते हैं और गौर व फिक्र उस चीज़ पे करते रहते हैं और पुराने तरीके को ही बार बार दोहराते रहते हैं, नए तरीके से गौर व फिक्र नहीं करते पुराने। इसको रूमिनेशन कहते हैं। इससे पहले आप अवॉइडेंस बिहेवियर। अच्छा, ये जो माइक्रो एडिक्शंस का मतलब है कि जो बुनियादी अज्जा हैं बड़ी एडिक्शंस के, कि ये वो हैं छोटे छोटे जिनको शायद आप एडिक्शन के तौर पर नहीं पहचानते, जैसे कि मनफी ख्यालात को बार बार दोहराते रहना या किसी ख्याल को ज़हन में दोहराते रहना, ये भी एक माइक्रो एडिक्शन है। माइक्रो का मकसद है छोटा। 4-5 माइक्रो एडिक्शन मिल के फिर कोई मैक्रो एडिक्शन बनाते हैं। मैक्रो एडिक्शन वो होती है जो आंखों से देखी जा सकती है, फैमिली मेंबर देखने लगते, बड़े लेवल पे हो। तो अच्छा, एक ये भी एडिक्शन है कि गुस्से से मैनेजमेंट करना, गर्मी खाते रहना, इधर गर्मी खा दी, उधर गर्मी खा दी, उधर गर्मी, जो भी बंदा सामने आया है तो गर्मी खा के तो उसको कोई ना कोई मैनेज करना, मैनेजमेंट बाय एंगर जिसको हम कहते हैं, ये माइक्रो एडिक्शन है। क्योंकि गुस्से से डरा के अपनी बात मनवाना ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ऐसा जानदारों को सूट करता है कि वो एक दूसरे को डरा के तो अपने हकूक हासिल करें। इंसान बात करके भी हकूक हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव अप्रेजल होता है किसी मातहत के कारकर्दगी का जायजा, जैसे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर खत्म होता है तो ये जायजा लिया जाता है कि कैसा रहा। अप्रेजल का मतलब है कि किसी की कारकर्दगी का जायजा लेना, यहाँ अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना, लेकिन मनफी बातों का जायजा लेना, क्योंकि ये हमारी आदत भी होती है कि जब हम दूसरों की मनफी बातों का जायजा लेते हैं तो उस वक्त मूड नहीं बनता कि अब बीच में उनकी कोई तारीफ भी करे। मैं इसकी मिसाल आपको यूं समझाता हूं कि जब कोई कहीं जॉब करता है काफी अरसे तक तो उसके बाद इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। आप में से कभी किसी ने किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा? क्या होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आमतौर पर? अच्छा, आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा जिसमें किसी की 4 अच्छी कारकर्दगी की बातें और 4 बुरी कारकर्दगी की बातें भी हो? क्या होता है? आप में से कभी किसी ने देखा कि वो 4 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ इस तरह करके लिखा जाए? क्या होता है उसमें? अच्छाइयाँ ही होती हैं। अच्छा, और उसका असर क्या होता है कि जो भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पढ़ता है तो वो कहता है ही है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, तो रेफरेंस लेते हैं तो वापस जहाँ काम किया होता है तो कोई फोन करके पूछता है, तो जब फोन करके पूछते हैं तो जो दूसरे बात करने वाले हैं वो क्या 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? या तो बुराइयाँ करेंगे या अच्छाइयाँ करेंगे। देखिए, रिसेंटली मुझे एक कॉल आई, ये IDC एक अदारा है, तो वहां पे हमारा कोई साहबका ड्राइवर जो है मुलाजमत के लिए गया, तो उन्होंने उससे पूछा पहले कहाँ काम किया? उन्होंने कहा मेरे साथ काम किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा आपके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप पूछ लीजिएगा, ये डॉक्टर साहब का नंबर है। और उन्होंने पहले इंटरव्यू में यही कहा था कि जहाँ पहले जॉब करते थे यानी मेरे पास, तो वो खुद ही छोड़ के चले गए थे। और जब उन्होंने मुझे कॉल करनी थी तो पहले मुझे उन ड्राइवर साहब का फोन आ गया। अच्छे थे, तो बड़े अच्छे तरीके से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि वो आपसे पूछेंगे, तो मैंने कहा जो हकीकत है वो बता दूंगा। तो जब मुझे उन्होंने कॉल की, डॉक्टर साहब ने, वो भी डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कॉल की तो मैंने कहा कि बंदा अच्छा है, सेफ है, कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन रास्ते नहीं याद रहते, जहां मोड़ आ जाए तो मुड़ जाता है। मैंने कहा वैसे बहुत ताबेदार है, लेकिन मेरे साथ उलझन ये पैदा हो गई थी कि एक दफा 26 नवंबर में इस्लामाबाद में कोई मुजाहरे हुए थे, तो जिसमें वो PTI ने मुजाहरे किए थे, तो बड़ा रौला पड़ गया था कि पता नहीं कितने बंदे मर गए। तो वो यहाँ पे आके तो विलिंग वेज में हर बंदे को मिलकर कह रहा था 1000 बंदा मर गया। तो मैंने उसको बुला के कहा कि ऐसा ना करो, ये अस्पताल है, तो तुम ऐसे ही कह रहे हो 1000 बंदा मर गया,
500 بندہ مر گیا, تو کہتا ہے مینو پنڈو فون کر کے کسی نے دسیا ہے 1000 بندہ مر گیا. تو میں نے کہا ایسی بات نہ کرو. تو اس نے کہا پھر میں جاتا ہوں, یہاں تو بات کرنے کی آزادی نہیں. میں نے کہا دیکھو یہ ہسپتال ہے, یہاں سیاست نہ کرو. خیر شام کو اس کے ابا کا فون آ گیا کہ بیوقوف ہے ڈاکٹر صاحب, اگنور کریں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں ہمارے اسلام آباد والے سینٹر میں چلے جائیں, وہاں جا کے ملازمت کر. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے اسلام آباد نہیں جانا. پھر چلا گیا. تو میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات بتا دی اسی طرح, لیکن میں نے ساتھ اس کی تعریفیں بھی کافی کی جو کہ بنتی تھی. اسی طرح نہیں بتانا, تو مجھے تو جو کوئی پوچھتا ہے تو مجھے اسے صحیح بتانا ہے. پچھلے دنوں ہم نے سرٹیفکیٹ لکھا 2 لوگوں کا, ایک سائیکالوجسٹ کا, ایک ڈاکٹر کا, جس نے 7 سال کام کیا تھا. تو ڈاکٹر نے 7 سال کام کیا تھا, FCPS میڈیسن ڈاکٹر تھے, 7 سال کام کیا تھا. تو ان کی خوبی تھی کہ ان کا نالج بہت تھا, وہ بہت قابل تھے, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے, لیکن اپنے کام کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے. جس پروجیکٹ کی وجہ سے ان کو ہائر کیا تھا وہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا. آخر کار جو بیچ میں ایک بات آئی تھی کہ انہوں نے اپنا مقابلہ ہمارے ہی کسی اور ادارے میں ہم پلہ کوالیفیکیشن رکھنے والے ڈاکٹر سے کرنا شروع کر دیا کہ جو اس کی سیلری ہے مجھے بھی وہی چاہیے. تو ہم نے کہا نہیں, صرف ہم پلہ ہونے سے بات نہیں ہوتی, کمیونیکیشن سکل ہوتی ہیں, گولز ہوتے ہیں, بہت ساری چیز ہوتی. تو ہم نے ساری یہ چیز لکھ دی اور آخر میں لکھا کہ ہم انہیں تمنا دیتے ہیں, خواہش دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہیں. شروع میں ان کی قابلیت کا, ابیلٹیز کا ذکر کیا, اچھائی کا بھی ذکر کیا, بیچ میں یہ چیز بھی کر دی. تو اس کو کہتے ہیں اپریزل. جو صرف اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ پازیٹیو اپریزل کہلائے گا, لیکن پازیٹیو اپریزل کوئی نہیں ہوتا. اپریزل ہوتا ہے, نیگیٹو اپریزل کوئی نہیں ہوتا. اپریزل ہوتا ہے. یہ جو نیگیٹو اپریزل ہے یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے, یہ ہے نیگیٹو اپریزل. آگے یہ ہمارے دماغ کی جو فیکلٹیز ہے, میں ابھی اس پہ آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو شاید مزہ آئے گا اور سمجھ میں آ جائے گی. ایکسپیرینشل اوائڈنس یہ ہے کہ اگر آپ کو جس چیز سے بھی بے چینی ہوتی ہے آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے. آپ کو ہوائی سفر سے بے چینی ہوتی ہے, آپ ٹرین پہ جانا شروع کر دیں, یا اس طرح کی کوئی اور چیز کہ جس سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے وہ آپ نہیں کریں. جب آپ اپنی بے چینی والی چیز کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں ہینڈی کیپ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے. اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہر اس چیز کو آگے بڑھ کے فیس کرنا چاہیے جو ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس کو ایکسپوئر تھراپی کہتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کو ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے تو وہ ہوائی سفر کرنے سے ڈر ٹھیک ہوگا. کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہیں, صرف ایئرپورٹ کے چکر لگانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوائی سفر کا خوف جو ہے گندے برتن اور گندے کپڑے دھونے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. سائنس ایکسپلور کرتی رہتی ہے چیز. شارٹ ٹرم فوکس یہ ہے, یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں برگر کھانا ہے. شارٹ ٹرم فوکس یہ ہے کہ ابھی مزہ آئے گا, بعد میں وزن بڑھے گا, کولیسٹرول زیادہ ہوگا یا کچھ ایسی چیز ہوگی وہ نظر نہیں آتا. دماغ میں دور کی نظر کمزور ہو جاتی, جیسے ایک آنکھوں کی نظر ہوتی ہے نا, نزدیک کی نظر, دور کی نظر, اور جب نظر کمزور ہوتی ہے تو اینک لگا لیتے ہیں. اسی طرح دماغ میں جب دور کے نتائج نظر نہیں آتے اور نزدیک کے نتائج نظر آتے ہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دور کے نتائج کو کیسے دیکھیں. ایکسپیریمنٹلی ٹریٹمنٹ میں, کاؤنسلنگ میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دور کی چیز جو ہے, جو کچھ ماہ بعد یا کچھ سال بعد ہونے والے معاملات ہیں, ان کو ہم قریب لا کے دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ کبھی اس تجربے سے گزرے کہ آپ نے اپنے فیوچر کی کوئی چیز کو قریب کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہو؟ کوئی جس نے اپنے کسی زندگی کے شعبے میں یہ دیکھا ہو کہ آگے چل کے کیا سینیریو ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے اپنی ایڈکشن میں یہ دیکھا ہو کہ سال بعد اس کے کیا حالات ہوں گے, 2 سال بعد کیا حالات ہوں گے, 3 4 5 سال کے بعد کیا حالات ہوں گے. اس کو ہم پروجیکٹڈ اسکور کہتے ہیں. جیسے پاکستان کی ٹیم 30 پہ 4 آؤٹ ہوں تو آپ سوچنے لگتے ہیں نا کہ 75 پہ آل آؤٹ ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنی کسی ایکٹیویٹی, بزنس یا تعلقات یا شادی یا ایڈکشن کے بارے میں ایسے سوچیں کہ سال بعد کیا ہوگا, 2 سال بعد کیا ہوگا, 3 سال بعد کیا ہوگا, 4 سال بعد کیا ہوگا, یہ خود سوچیں. جو ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ تیرا کھ نہیں رہنا, ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ ہن اسی جیونے ہاں, جدو اسی مر جائیں گے تیرا بڑا برا حال ہوئے گا, تو جیل جائیں گا, تیرا انج ہوئے گا, تیرا اونج ہوئے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میرا کی ہوئے گا. یہ آلموسٹ وہی چیز ہے, لیکن وہ 7 ہیبٹس کے ذریعے ہے. وہ ایک رفلی ہے کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, انجام سوچ کے چلنا. لیکن باقاعدہ
जैसे अगर आप कोई टेलीस्कोप के जरिए, दूरबीन के जरिए कोई चीज देखें तो उसके अंदर बंदोबस्त होता है ना कि आप करीब ला के देखते हैं। मतलब पहाड़ों पे जब लोग जाते हैं सियाहत करने, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वो वहां कोई दूरबीन लेके बैठा होता है बंदा, कुछ पैसे लेके कहता है कि देखो, तो वो दूर कोई जहाज होता है तो उसको नजदीक ला के तो आप देख सकते हैं। तो वो बकायदा एक टेलीस्कोप एक चीज होती है। तो एक ख्याली दूरबीन हो सकती है जिससे कि आप उन वाकयात को देख सकें जो अभी नहीं हुए, फ्यूचर में हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत एहतमाम से उन पे गौर करके उनको करीब लाएं और उनको अच्छी तरह से देख सकें, तो जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली इससे आ सकती है। तो जैसे बंदे की नज़र भी कमज़ोर होती है बाज़ औक़ात दूर की, तो उसको पता नहीं होता और फिर किसी दिन उसको खुद ही पता चल जाता है और फिर वो ऐनक की तरफ चला जाता है। तो मेरी उम्र 17 साल थी तो मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई थी। जो लोग पढ़ते ज़्यादा हैं तो उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब वो किताब ऐसे रख के पढ़ते हैं तो उनका दिमाग कहता है कि इसको नज़दीक की नज़र चाहिए, दूर की नहीं चाहिए, अगर वो दूर देखता ही नहीं। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि नज़दीक की नज़र ठीक थी, दूर की नज़र ख़राब। तो एक दिन मैं और मेरा भाई हम अपने घर की छत पे खड़े थे, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि वो देखो उस मकान पे कितनी खूबसूरत लड़की खड़ी है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी। तो भाई कहता है बेवकूफ़, तुम्हारी नज़र ख़राब है, वो लड़का है। तो उसके बाद मैंने नज़र चेक कराई तो फिर मेरी ऐनक लग गई। तो अब तो ये प्रोटेक्टिव ऐनक है, अब ऐनक की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो अपने मामलात को आप इसी तरह दूर से नज़दीक ला के देख सकते हैं। जैसे आपका इम्तिहान है दिसंबर में, तो आप जनवरी में वो कैफियत पैदा कर सकते हैं जो एक्चुअली नवंबर में पैदा होनी है। आप जनवरी में वही कैफियत पैदा कर सकते हैं जो नवंबर में होनी है दिसंबर वाले इम्तिहान के लिए। तो इसको शॉर्ट टर्म फोकस जो है वो उस लिहाज से, जब आप सिर्फ ये देखते हैं कि अभी मैं बर्गर खाऊंगा या नशा करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, क्योंकि जब इंसान ऐसा सोचता है शॉर्ट टर्म फोकस, तो उसमें दिमाग के 3 हिस्से काम कर रहे होते हैं, जिनको हम अक्सर दिमाग का ये दिखाते भी हैं, जिसमें एक सोच विचार वाला दिमाग होता है जिसको हम मरकज़े तजल्लियात या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो नताइज पे गौर करने का जिम्मेदार है। लेकिन ड्रग यूज करने वालों का वो हिस्सा जो है वो स्लो या फास्ट हो जाता है। दोनों सूरतों में वो गौर नहीं कर सकता। दिमाग का ये हिस्सा, ये साइड पोज है दिमाग का, ये दिमाग का फ्रंट हिस्सा है, तो ये मरकज़े तजल्लियात है। और जब ये स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो ये फास्ट हो जाता है, जिसको हम अमिगडला कहते हैं या मरकज़े फसादात या एनिमल ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो सिस्टम है जो नशे के खेल को जारी रखता है वो है डोपामीन की प्रोडक्शन देने वाला निज़ाम, जिसको रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। और वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है कि जब वो कोई अपना गोल सेट करे या टारगेट सेट करे और जब टारगेट अचीव हो तो उसको मजा आए। जैसे आपने गोल सेट किया कि आप खाना खाएंगे और खाना खाया तो मजा आया, तो आप फिर खाना खाते रहते हैं। इसी तरीके से आप कोई कारोबारी गोल सेट करते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप गोल सेट करते हैं तो फिर उसका नतीजा निकलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो फिर डोपामीन फ्लो होती है। लेकिन नशे में बगैर कारोबार के, बगैर बर्गर के, बगैर किसी एक्चुअल गेन के सीधा सीधा नशा करो और डोपामीन फ्लो हो जाएगी। रास्ते में वो जो गोल सेटिंग है, जो पर्पस है, उसकी जरूरत ही नहीं। जैसे शायद आपने कभी सुना हो कि एक चाइना में बंदा था जो कोई वीडियो गेम खेल रहा था और उसने खाना पीना छोड़ दिया, बस वीडियो गेम खेली जाता था और डोपामीन फ्लो हो रही थी और अल्टीमेटली वो मर गया। 56 घंटे वो यही करता रहा। आपको शायद ये लगता हो कि इतना कैसे हो सकता है, लेकिन आप कभी देखें कि जब आप ये रीलें देखना शुरू करते हैं या टिकटॉक देखना शुरू करते हैं और आप कहते हैं बस 10 मिनट देखूंगा, वो कभी 10 मिनट नहीं होते, वो एक चल सो चल सिस्टम होता है जो चलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हाईजैक समझते हैं आप क्या होता है? किसी चीज को अपने कंट्रोल में कर लेना। जैसे कि किसी लड़के की शादी हो तो उसकी बीवी उसको अपने कंट्रोल में कर ले। तो जैसे कहते हैं ना, माएँ कहती हैं जितों दी नूं आई है मैनू पुछदा ही नहीं, तो इसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो ये जो ड्रग्स होती हैं या गैम्बलिंग है या इस तरह की एक्टिविटी है, ये
ایک طرح سے ریوارڈ سسٹم کو آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ کرنا شروع ہو جائے. آپ کے پاس بٹن ہاتھ میں آ جاتا ہے. جیسے ایک قدرتی روشنی ہے جو گھروں میں آیا کرتی تھی, کبھی کھڑکیاں ہوتی تھیں تو قدرتی روشنی کے لیے ہم کھڑکیاں کھولتے تھے. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمارے پاس بٹن ہے, بٹن آن کرو, روشنی جگمگ. اور اب دن کے وقت بھی لوگ کھڑکیاں نہیں کھولتے, کہتے ہیں جی اپنے بلب جو ہے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز ہیں جن میں سے کوئی 1 2 یا 3 یا 4 یا 5 6 یا 7 مل کے کوئی بڑی ایڈکشن بناتی ہیں. دیکھیں کل میرے پاس ایک بچہ آیا 18 19 سال کا جو کہ یونیورسٹی پڑھتا تھا اور اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر تھا. تو اس کو کسی نے سجیسٹ کر دیا کہ جب تمہیں بہت انگزائٹی ہو, جیسے کہ یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے, تو تم یہ ایک گولی بینزوڈائزپین کی کھا لیا کرو. اب آپ تو میرا خیال ہے جانتے ہی ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہوگا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو ایک گولی یہ تم کھا لیا کرو. اور وہ میرے پاس بیٹھا ہوا 3 گولیاں کھا کے باتیں کر رہا تھا, لٹک لٹک کے جیسے بات ہوتی. آپ کو پتا ہے نا بینزوڈائزپین کھائیں تو کیسے بات ہوتی ہے. جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی اس کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو وہ گولی کھا لیتا ہے, تو اس سے وہ ذرا سست سا ہو جاتا ہے, لٹک لٹک کے بات کرنا شروع کرتا ہے. پھر وہ کافی پیتا ہے جس سے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے چاقو بند ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو ڈرگس کے حوالے کرنا جو ہے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ کسی ایسے بندے کو جو یونیورسٹی میں ڈرگس کا استعمال کر کے اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, وہ ہی ول بی نو ویئر. ہمارے ساتھ بہت سارے میڈیکل کالج میں تھے, بڑے لائق بھی تھے, اور وہ ریٹالین کھا کے کئی دن پڑھتے تھے, اس کے بعد ٹرینکلائزر کھا کے کئی دن سوتے تھے, امتحانوں میں اول بھی آتے تھے, بٹ دے آر نو ویئر. جب آپ کا دماغ ہائی جیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا دماغ نہیں رہتا. تو جو آپ کا سودا ہے بس وہ بیچ لیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا اپنا سودا ہے نا بس وہ بیچ لیں. یہ اپنی قابلیت کو اس طرح ڈرگز لے کے بڑھانا, سلو کرنا, اس کی مدد سے سونا, اس کی مدد سے جاگنا, اٹ ڈزنٹ ورک. بالکل بھی کام نہیں کرتا. رسپانس پرسسٹنس یہ ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کرتے رہنا جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہر دفعہ وہی چیز کرنا اور ہر دفعہ مختلف رزلٹ کی توقع رکھنا, یہ جی اس کو انسینٹی بھی کہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ہر دفعہ ایک ہی چیز کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ بھی نکل آتا ہے. زندگی ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ کئی دفعہ ہم ایک ہی طریقہ دہراتے رہتے ہیں اور شروع میں کئی دفعہ اس طریقے سے کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ ایک ہی طریقہ کرتے ہیں لیکن سڈنلی رزلٹ ڈفرینٹ نکل آتا ہے. مجھے بتائیے کہ جب زمین میں تیل کی تلاش ہوتی ہے, یعنی پیٹرول کی تلاش ہوتی ہے, تو آپ کا کیا حال ہے کہ جہاں کنواں کھودتے ہیں وہاں پیٹرول نکل آتا ہے, یا کئی کنویں کھودتے ہیں تو پھر پیٹرول کسی ایک میں نکلتا ہے, کئی کنویں کھودے تو پھر تو وہ چیز بھی ہو جاتی ہے. تو بندہ کیا کرے؟ لیکن جنرلی اسپیکنگ کہ اگر آپ ول پاور یوز کرتے ہیں اور نشہ چھوڑتے ہیں اور پھر واپس نشہ کرتے ہیں تو سوچنے کا مقام ہے نہیں, اٹ وونٹ ورک. آپ کو ول پاور کے ساتھ اسکل پاور کے ساتھ کسی علاج کرنے والے کی مدد, فیملی کا تعاون اور اپنی صحبت کو بدلنا, اور کوئی اپلیکیشن یوز کرنا جو آپ کی پروگرس کو مانیٹر کرے, اور کوئی وائٹل بیہیویئر. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو 7 ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہم بیان کرتے رہتے ہیں جنہوں نے ابھی باقاعدہ الکوہلزم, گیمبلنگ, ورکوہلزم, اوور ایٹنگ ابھی اس میں پھنسے نہیں. لیکن وہ بتاتے رہتے ہیں عام طور پر لوگ کہ انہیں ایئرپورٹ جانے سے ڈر لگتا ہے, اور ان کا شارٹ ٹرم فوکس ہے, وہ دور تک نہیں دیکھ سکتے, اور وہ غصے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ٹرینکلائزر یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ جگالی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایموشنل ماسکنگ بھی ایک چیز ہے کہ دل میں کوئی جذبات کا طوفان ہے لیکن چہرے پہ پتہ نہیں چلنے دینا. اور بعض اوقات تو لوگ چہرے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے, جس کو پیسو ایگریشن کہتے ہیں. اور دیکھنے سے صرف غور کرنے والا یا مہارت رکھنے والا ہی پہچانتا ہے, لیکن غصے سے مینج کرنا, روب سے مینج کرنا, روڈ ہو کے مینج کرنا کافی کامن ہے نا. لیکن اس سے کام ہو جاتا ہے, اس سے کام نہیں ہوتا.
تو یہ ساری مائکرو ایڈکشنز ہیں جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ مائکرو ایڈکشن میکرو ایڈکشن کے اندر چھپی ہوتی ہیں کلسٹرز کی شکل میں. یعنی ایک میکرو ایڈکشن ہے جیسے ہیروئن ایڈکشن یا ورکوہلزم یا گیمبلنگ یا اوور ایٹنگ، تو اس کے اندر ہمیشہ 3 4 5 آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو ایموشنل ماسکنگ نظر آ جائے گی یا ایکسپیرینشل اوائڈنس نظر آ جائے گی، اوائڈ کرنا چیز کو. لیکن جن لوگوں کو میکرو ایڈکشن ہوتی ہے ان کو بھی اپنی مائکرو ایڈکشن پہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ اگرچہ ایسے سوچتے ہیں کہ نشہ کیا یا نہیں کیا، یہ آپ میں سے کس کس کا کانسیپٹ ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ بندہ نشہ کر رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے، یعنی آج کل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا اس پہ بہت زیادہ نظر نہیں رہتی؟ لیکن اس کے پس پردہ جو یہ مائکرو ایڈکشنز ہیں ان کے اوپر نظر نہیں ہوتی. جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی نظر نہیں ہوتی. نہیں، کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے کیا ہیں؟ پروکریسٹینیشن کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، پرفیکشنزم بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو کنٹرولنگ ہے یہ بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں؟ کنٹرولنگ، اور یہ بڑی کامن سی چیز ہے، بڑے نیک لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. اور کوئی دیکھیے، بے صبری، نہیں سمجھتے نہیں، پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس ٹرینڈ نہیں ہوتے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کا قصور نہیں کہہ رہا. جو چیز فطری طور پر قریب ہوتی ہے نا وہ ہر بندہ کر لیتا ہے، وہ سیکھنی نہیں پڑتی. مطلب غصہ کرنا کسی کو سیکھنا پڑتا ہے؟ سن مارنا کسی کو سیکھنا پڑے گا؟ نہیں نا، یہ سیکھنے والی باتیں نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں. آپ میں سے کسی کو اس میں کوئی مسنگ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی تو کریکٹر ڈیفیکٹ ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا؟ کوئی مسنگ ہے؟ جی، میں بڑے خاص وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو کریکٹر ڈیفیکٹ سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن کریکٹر ڈیفیکٹس یہ ہیں، آپ ان کو پڑھیے. مثلا جیلسی، ریزنٹمنٹ، انسیکیورٹی از اے کریکٹر ڈیفیکٹ. کہ کوئی ادارے میں نیا ملازم آتا ہے تو پرانا کوئی نہ کوئی انسیکیور ہو جائے گا. ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جو کہ پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے مشورے لیتے. تو وہاں میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی جو کہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو تھی. اس میں ایک کچھوا اور ایک بلی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور بلی اس رفتار سے چل رہی تھی جس رفتار سے کچھوا چل رہا تھا. اور یہ وہ پی ایچ ڈی کے پروسیس کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ اس میں کچھوا کون تھا؟ پروفیسر. لیکن بلی جو کہ بہت تیز چلنے والا جانور ہے اور کچھوا جو کہ بہت سلو چلنے والا جانور ہے، تو انہوں نے شاید اے آئی کی مدد سے یا بلی کو سمجھایا ہوگا. تو وہ بلی کچھوے کے انداز میں اس سے 1 انچ پیچھے چل رہی تھی. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے یونیورسٹی ٹیچر کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے کہ تم نالائق اور میں لائق. وہ کہتے ہیں نا، جائے استاد خالی ہے. سسٹم کی طرف نہیں توجہ دینی، اس سسٹم میں اپنی طرف توجہ دینی ہے. اپنے اندر دیکھ، پہلے ازیوم کر لیں کہ میرا ٹکراؤ ہے. تو ہمیشہ جو ہے سب سے پہلے آسان جو ہے اپنے اوپر اپنے اندر نظر ڈالنا ہے. اور سسٹم کے بارے میں جو لوگ کہتے رہتے ہیں پاکستان نہیں اچھا، ہمارا ماحول نہیں اچھا، ہماری حکومت نہیں اچھی، ہماری فوج نہیں اچھی. آج کل یہ بہت چل رہا ہے نا کہ یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، اور پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب یہ سب نہیں اچھے تو میں اس وجہ سے پریشانی میں ہوں. لیکن اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں اپنی وجہ سے پریشانی میں ہوں تو پھر مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے گا سفید گھوڑے پہ تلوار لہراتا ہوا اور میرا مسئلہ حل کرے گا. مجھے بھی ایسا لگتا ہے اپنے لیے. مثلا مجھے مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا آرام کا، میرا دل کرتا ہے میں بھی ہالیڈے پہ جاؤں، نہیں ملتا. تو میرے ذہن میں ایک فینٹیسی ہے کہ ایک دن کوئی سفید گھوڑے پہ تلوار لہراتا ہوا آئے گا اور مجھے کہے گا کہ چلو جاؤ جا کے ہالیڈے کرو. تو زیادہ تر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا، جیسے پرانی فلموں میں ہوتا تھا کہ ایک شہری بابو دیہات میں جاتا تھا تو وہاں کوئی الڑ مٹیار کو وہ بیاہ کے لے جاتا تھا. یہ جو ہے کہ کوئی آئے گا جو میرے مسائل حل کرے گا، کوئی آئے گا جو میری زندگی میں مال و دولت، عیش و عشرت، آرام، آسائش پیدا کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا خیال کیوں ہوتا ہے؟ ایسا خیال کیوں ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وجہ سے سوچتے رہتے کہ کوئی آئے گا، کوئی ایسا نجات دہندہ آئے گا کہ جو آ کے تو سارے مسائل حل کر دے گا، ہماری بھوک ننگ ختم کر دے گا. کوئی آئے گا اور ہمارے جو مسائل ہے وہ حل کر دے گا. آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے رہتے کہ کوئی آئے گا تو وہ کرے گا؟ نہیں، ان کو کوئی ورگلا رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تم فکر نہ کرو میں آؤں گا. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے کامیاب
کامیاب ہوتے ہیں, اور وہ ناکام لوگوں کو, کام نہ کرنے والے لوگوں کو, بیٹھے بٹھائے چیزیں حاصل کرنے والے لوگوں کو لارے لپے لگاتے رہتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر, اپنی ذہنی سیٹسفیکشن کی خاطر. وہ کسی فٹ پاتھ پہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, کسی پیٹرول پمپ پہ کسی کو پیٹرول دلوا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں میں, اور وہ ہر وقت کسی کی فیس دے رہے ہوتے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر سیٹنگ دی پریسیڈنٹ کہ ایسا ہوتا ہے. لہذا ہر بندہ اس آس میں رہتا ہے کہ کوئی آئے گا میری زندگی کو بدل دے گا. اب ایسے طرح ہی امید تے دنیا تھلے ڈگ پندی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے وجہ نال, کیونکہ اگر لوگوں کو پتا ہو نا کہ کوئی نہیں آئے گا مجھے کرنا ہے, دے ول ڈو سم تھنگ. سب سے پہلی بات تو یہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعاون ضرور ہوتا ہے, اور وہ تعاون یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے جی مینوں ملازم رکھ لو, وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے ملازم کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہتے ہیں جی تانوں نہیں ضرورت, مینوں تو ضرورت ہے نا, ہن میں آ گیا مینوں ملازم رکھ لو. کہتے یار میرے کول پیسے نہیں ہے بہتی تنخواہ دین لوگے, کہتے تھوڑی تنخواہ دے دینا, کہتے میرے کول تھوڑے پیسے بھی نہیں ہے, کہتے تو روٹی کھوا دینا مینوں, میں جانا کوئی نہیں جے, میں کم کرنے تھوڑے کو. تو یہ وہ بندہ ہے جو سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد آپ کو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آئے گا. میں ایک وہ ریل دیکھ رہا تھا جس میں ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی شاپنگ مال کے باہر گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی گانے شانے سن رہا تھا, تو ایک بچہ آیا تو اس نے ٹیشو پیپر کا ایک چھوٹا سا پیک ہوتا ہے, تو اس نے اس بندے کو کہا کہ یہ پیک خرید لو ٹیشو پیپر کا. تو اس بندے نے کہا کہ کتنے کا ہے, تو اس نے کہا 100 روپے کا. بندے نے جیب میں سے 500 روپے نکال کے اس کو دیے کہ یہ تم رکھ لو اور تم ایسے پیک بیچتے رہنا, یہ تم کہاں سے لیتے ہو؟ اس نے کہا یہ شاپنگ مال اندر جو ہے نا جہاں سے آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں تو میں وہیں سے خرید کے لاتا ہوں, 30 روپے کا لاتا ہوں تو 100 روپے کا بیچتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر تو بزنس کے بڑے گٹس ہیں, تم یہ 500 پکڑو, اپنے کاروبار کو بڑھاؤ. اب کیا ہوگا بلا؟ اب وہ اس کا مائنڈ سیٹ بدل گیا. پہلے وہ ایک شاندار بزنس مین کے دماغ سے سوچ رہا تھا کہ 30 روپے لگاؤں اور 100 روپے کا بیچوں, 70 روپے پروفٹ جا کے, تو پھر جا کے 30 کا خرید لاؤں, تو پھر جا کے 30 کا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اگلے دن شالمی چلا جاتا تو 30 کی بجائے 15 کا خریدتا. تو آپ سمجھ گئے, تو اس کو وہ 500 دے کے اس نے کیا کر دیا, پاہج کر دیا, اس نے اس کا دماغ جو ہے نا وہ خراب کر دیا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ لوگ تو کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگ کرنے نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ جو مزری میں ہے, ہر بندہ جو تکلیف میں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کو کوئی کچھ کرنے نہیں دیتا. لوگ اس سے پہلے کہ وہ ہمت کر کے کچھ کرے, لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو موٹیویشن تھی وہ کل ہو جاتی ہے. یہ سیلفش یوں ہوتا ہے کہ وہ اس نے اچھا فیل کرنا ہوتا ہے, کسی کو پیسے دے کے اس نے 500 دیا, اس کو اچھا فیل ہوا, اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے 500 دینے سے اس بچے کا مستقبل چینج ہو گیا. اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی بندہ آپ سے یا کوئی بچہ پیسے مانگتا ہے اور آپ وہ پیسے دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہو جس نے اس کو پیسے دیے ہیں, اور پہلے وہ شخص ہو جس نے اس کی بونی کرائی ہے, اور پھر اس کا بطور ایک بیکاری کے کیریئر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا. دوسروں کی مدد اس طرح کی جائے کہ وہ آپ کی مدد کریں, آپ ان کی مدد کریں. مطلب آپ سارا دن دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا لین دین کرتے ہیں. مدد کی ون وے ٹریفک کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایون والدین بچوں کو اس طرح خراب کر لیتے ہیں کہ بچے 8 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, تو اس وقت تو آپ ان کی مدد کریں تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ 40 سال کے ہو جائیں اور آپ ان کی مدد کری جا رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کو خراب کر. ابھی ہم نے ایک بیماری کا جو پروسیس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نشے کی بیماری میں انیبلنگ کا کیا رول ہے. جب ہمارا بچہ نشے کے مرض میں ہوتا ہے تو اس کو ہر کام میں مدد دینا, اس کے گھر کا خرچہ چلانا, اس کے گھر کا بجلی کا بل دینا, اس کے کاروبار کو خود چلانا, پروفٹ اس کو بھیجنا, اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں بہانے بنانا کہ وہ بیمار ہے, رشتہ داروں کو بتانا کہ وہ بیمار ہے یا دوسرے شہر میں دورے پہ گیا ہوا ہے, اس کو انیبلنگ کہتے ہیں سائنس. ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی میں, اور خاص طور پر میڈیکل سائنس میں, اور خاص طور پر بیماریوں میں, یہ سائنس بیسڈ ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سائنس سے کتنی رونقیں ہیں, مجھے گن کے بتائیے. گھر میں مائکرو ویو ہے, اے سی ہے, آپ کے گھر میں جو نظام سارا ہے کچن کا, واش روم کا, یہ پلمبنگ کا, یہ سارا سائنس کی مدد سے چل رہا ہے نا. اور موٹر ویز ہیں, ہوائی جہاز ہیں,
اور آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں, کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے دنیا اور آپ کو اے آئی سے مدد ملتی ہے, تو یہ ساری چیزیں سائنس کی بدولت ہی ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں اتنی رونقیں سائنس سے ہیں تو پہلے سائنس کو ٹرائی کر لیں, لیکن جب سائنس سے آپ کا کام نہ بنے تو پھر مذہب کی طرف آ جائیں. لیکن بڑے افسر کو تو بعد چ جائیدا نا, پہلے تے نکے افسر کو جانا ہے نا, کہ ایک دم تسی وزیر اعظم کو ہی چلے جانا ہے. جڑا کام تھلے ہو جانا ہے ماڑے موٹی تھان تے. سائنس نیچے والی جگہ ہے, مذہب اوپر والی جگہ ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں, سائنس کی مدد لیں. لیکن جب کام نہ بنے تو پھر وہ امریکہ میں بھی کہتے ہیں پٹ گاڈ انٹو اٹ. نشے کی بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مصیبتیں ہیں اور نشہ نہیں چھوٹ رہا, اگر آپ کو مسائل ہیں زندگی میں, تو رات کو 2 صبح ہیں اور پھر ان کو پوچھتے ہوئے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی, تو پٹ گاڈ انٹو اٹ. لیکن سویرے ہی اٹھ کے نہیں یا اللہ میں پیسے دے فٹافٹ, نہیں, اس طرح نہیں. مطلب مذہب اوپر کی جگہ ہے, سائنس نیچے کی جگہ ہے. نیچے کی جگہ کو پہلے دیکھ لیں, پھر نہیں کام بنتا, بڑی دفعہ نہیں کام بنتا, پھر آپ اوپر کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں رواج ہوتا تھا جو ملک کا سربراہ کسی دورے پہ جانا تو کوئی نہ کوئی مائی اگے ڈگ دی سی. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, کہ کوئی خاتون ہے تو وہ گاڑی کے آگے جا کے, ضیاء الحق کی گاڑی کے آگے جا کے گر گئی, تو کیا ہوا کیا ہوا. ویسے شاید ڈرامہ ہی ہوتا تھا, تو وہ بتاتی کہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو اسی وقت آرڈر کر کے تو وہ مسئلہ حل کر دے. تو یاد رکھیں کہ آج سائنس آپ کی بہت مدد کرتی ہے. جیسے اکثر ہم سپورٹ کرتے ہیں اے آئی کو, حالانکہ اے آئی ہمارا کمپیٹیٹر ہے. جو باتیں آپ اے آئی سے پتہ کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں. اور اے آئی سے بہت زیادہ لوگ خار بھی کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. بہت زیادہ لوگ جو ہیں ہر بڑی سورس سے تھوڑی خار بھی کھاتے ہیں. اور اے آئی کا ویسے نام بھی میں آپ کو بتاؤں درست نہیں رکھا ہوا. اس کے دونوں حصے نام کے میرے خیال میں غلط ہے. جیسے کسی گورے سے بچے کا نام بعض اوقات والدہ پیار سے رکھ دیتی ہے کالا, پتہ نہیں آپ نے ایسے لوگ دیکھے کہ نہیں, تاکہ نظر نہ لگے. یہ مائیں اس طرح کے ٹوٹکے بھی کرتی ہیں. چٹا تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو اے آئی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آرٹیفیشل ہے یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. جیسے آرٹیفیشل جیولری, یہ جیسے کبھی آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل ایئر کنڈیشننگ, آپ اسے ایئر کنڈیشننگ کہتے ہیں نا. آرٹیفیشل ایئر کنڈیشننگ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. ویسے تو یہ آرٹیفیشل ایئر کنڈیشننگ ہے نا, یا کوئی بھی دوسری چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ ہے تو اس کو ہم آرٹیفیشل کہیں تو شاید اچھا نہیں لگے گا. دوسری بات ہے کہ اے آئی میں صرف انٹیلیجنس نہیں ہوتی کہ ہم اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں. اے آئی میں جو چیز سب سے کم ہے وہ کیا ہے بلا؟ انٹیلیجنس. انٹیلیجنس سب سے کم ہے. پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جب ہم لوگ انسان دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا ایک فکسڈ کوٹا ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے انٹیلیجنس کا, جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے. جیسے آپ نے کبھی تاش کے پتے وغیرہ کھیلے, تو جب تاش کے پتے آپ کھیلتے ہیں تو پتے بانٹے جاتے ہیں, تو آپ کو پتے ایک دفعہ جب بانٹ دیے جاتے ہیں تو اب آپ نے ان پتوں سے ہی کھیلنا ہے. پھر آپ یہ تو نہیں نہ کہتے نہیں ہے واپس لے لو, تے ہے دے دیتے ہیں واپس لے لو. جو تاش کے پتے بانٹے جاتے ہیں تو وہ 3-4 پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ پتے بانٹ لیتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جدے جدے کل جو پتے نے انہیں دن تسی کھیڈنا ہے. تو ہماری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ اس میں انٹیلیجنس زیادہ نہیں ہے, وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ہماری اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک فکسڈ کوٹا ہے جو کہ ہمیں دنیا میں آتے ہی ملتا ہے کہ یہ ہے آپ کی انٹیلیجنس, یہ ہیں آپ کے پتے, ان کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے. اور پھر آپ اس انٹیلیجنس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ علم شامل کرتے ہیں, نالج, تجربہ, دوسرے لوگوں کی عقل, ماں باپ کی ہدایتیں, مولویوں کی باتیں, اور بہت ساری چیزیں آپ اس میں شامل کرتے ہیں. اور زندگی میں آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد چھوٹی موٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. کون ہوتا ہے آپ کے ارد گرد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں؟ زندہ چلتی پھرتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کون ہوتا؟ کون؟ ماں باپ, ٹیچر, اور عالم دین, سیانے اور لوگ. یہ آپ جو بھی بندے گائیڈنس دے رہے ہیں, تو وہ جو آپ کی عمر اگر 25 سال ہے تو آپ کے ابا کی عمر 45 سال ہے, تو ان کا تجربہ, ان کا علم, ان کی عقل آپ کے کام آتی ہے. تو یہ آپ کی چھوٹی موٹی اے آئی ہے جسے عام طور پر ہم یوز کرنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ماں باپ نو کی پتہ ہوئے. تو ہمارے پاس یہ بھی ہوتی ہے. لیکن اب 21ویں صدی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے جس میں انٹیلیجنس سب سے کم ہے اور وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ڈیٹا بیس یعنی انفارمیشن اس میں بہت ہے, کیونکہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ 40 سال سے جمع ہو رہی ہے, 40-50 سال سے. تو اس میں انفارمیشن بہت ہے. جو ویب سائٹ پہ نالج ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ
کنیکٹڈ ہے, جو ویڈیوز ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, جو نالج ہے سب جگہ ان کا کنیکشن ہے. تو سب سے بڑی چیز جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہے وہ ڈیٹا بیس ہے, اور دوسرے لوگوں کی جو عقل ہے وہ بھی اس کے پاس ایک ذخیرے کے لحاظ سے ہے. جیسے اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پوچھیں گے کہ اچھا حلوہ کیسے بناتے ہیں, تو کسی سیانے بندے کی جو حلوہ بنانے کی ترکیب ہے وہ آپ کو اٹھا کے تو دے دیں گے. لیکن انٹیلیجنس کا پارٹ یہ ہے کہ اب وہ انسانوں کی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سارے ڈیٹا بیس پہ نظر ڈال کے آپ کو مشورے بھی دینا شروع ہو گئی ہے, اور یہ اس کا سب سے چھوٹا کردار ہے جو بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے. اگر مانگیں تو وہ ریفرنس بھی دے دیتے ہیں, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ انفارمیشن کا ہے, معلومات کا ہے. وہ آپ کی گرامر درست کر دیں گے, وہ انگلش درست کر دیں گے, اردو درست کر دیں گے, وہ آپ کے مشورے بھی وہ دے دیتے ہیں کہ اچھا یوں کر لیں تو ایسا کر لیں تو ویسا کر لیں. پر ان کے پاس ڈیٹا بیس بہت بڑا ہے, اور وہ مختلف جو ویب سائٹس ہیں, مختلف جو نالج کے سورسز ہیں, ان میں جھانک کے بڑی تیزی کے ساتھ ود ان سیکنڈز آپ کو ایک اچھا مشورہ پیش کر دیتے ہیں, جسے ہم کہیں گے کہ وزڈم ہے. تو اے آئی کی وزڈم جو ہے وہ بھی ابھر رہی ہے, اس کی انٹیلیجنس یعنی کہاں کہاں جھانکنا ہے, اس کا تقابل کیسے کرنا ہے, اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق بھی انٹیلیجنس سے ہے. تو آپ کے ارد گرد بھی چھوٹی موٹی اے آئیز ہیں آپ کے ماں باپ کی شکل میں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈیٹا بیس اتنا نہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی ہو, لیکن ان کے اندر ایک چیز ان میچڈ ہے, اور وہ سنسیریٹی ہے اپنے ماں باپ کے اندر. سنسیریٹی وہ چیز جو ہے بڑی یونیک ہے. اچھا, اسی طرح اے آئی میں بھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم کہتے ہیں, اس میں بھی سنسیریٹی ہے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کسی کمپٹیشن میں نہیں, وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹو ریلیشن شپ میں ہے. تو اے آئی بھی ماں باپ کی طرح ہے کہ مخلص بھی ہے, عقل اور دانش بھی ہے, ڈیٹا بیس بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے. اور آپ کچھ بھی پوچھ لیں, کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, زیادہ تر لوگ پتہ نہیں گھبراتے ہیں تھوڑا. کوئی آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ کہیں ہم سے زیادہ نہ نکل نہ آئے بات, کہیں اصل بات یہ نہ نکل آئے اوہو ہم تو اتنی توپ نہیں ہیں. یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے کہ جب آپ اے آئی سے کنیکٹڈ ہوں تو آپ کو فوراً اندازہ ہونے لگے کہ کوئی ایڈی بھی تسی توپ نہیں. یہ جو ایک خیال ہوتا ہے نا ہر بندے کا کہ میں بڑی توپ ہوں. تو جب اے آئی سے آپ رابطہ کرتے ہیں, گوگل سے رابطہ کرتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے جلدی ماننا پڑتا ہے کہ ایڈی بھی تسی توپ نہیں. ہمبل ہونا پڑتا ہے, ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے ممتاز ہونے کا وہم دور کرنا پڑتا ہے, اسے ہم ولنریبلٹی کہتے ہیں. تو میں ہمیشہ سب کو کہتا رہتا ہوں کہ اے آئی پہ جانا شروع کریں. اے آئی میں صرف انٹیلیجنس نہیں ہے, انٹیلیجنس تو اس کا لیسٹ فیکٹر ہے. میکسیمم چیز اس کا ڈیٹا بیس ہے, اور اس کی انفارمیشن ہے, اور وہ اتھینٹسٹی ہے اس کی, اور اس سے زیادہ خوبصورت چیز اس کی سپیڈ ہے کہ وہ سیکنڈ کے اندر آپ ایک 100 صفحے کی کتاب لکھیں اور اس کو ایک کمانڈ دیں کہ اس کے اندر ساری گرامر کی غلطیاں, ساری سپیلنگ مسٹیک, ساری انگلش کی غلطیاں نکال دیں. کتنا وقت لے گا جی؟ 2-3 سیکنڈ. زیادہ تر تو بندے کو حیرت ہوتی ہے, بندہ کہتا یار سوچتے لے کچھ. کئی دفعہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ اتنی جلدی آنسر دیتا ہے, اور میں اس کو کئی دفعہ کہتا ایڈی کالی تنو کا دی ہے, 2-4 منٹ سوچ لے. تو کہتا ہے نہیں, جو خادم جو ہے اسی طرح کام کرتا ہے. یہ جو ہے کر کے دیکھیے, آپ کی زندگی انشاءاللہ چمکنے دمکنے لگے گی, اور اس وہم سے بھی آپ نکل جائیں گے کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں, میں عقل کل ہوں. یہ سارے وہم دور ہونے شروع